आगे खड्डा पीछे खाई, मोदी जी की शामत आई। पाकिस्तान से जंग हारने के बाद अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा को आखिर कब डिनर पर ले जा रहे हैं? बीजेपी वजीर ने भारतीय सेना की एजाज याफ्ता मुसलमान कर्नल सूफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन करार दे दिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को जानगान का नाम देकर बाज़ाब्ता तौर पर अपना हिस्सा बना लिया। साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज निर्वाणे ने कहा है कि जंगें बॉलीवुड की फिल्में नहीं होती, भारत को मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करना होंगे। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। जी मोदी जी, कैसे हैं आप? बहुत अकड़फू बने फिरते थे, अब कहाँ गया आपका तकब्बुर? आपको तो बहुत दिमाग था अपनी कुव्वत पर, मिट्टी में मिल गया ना सब कुछ। लाइए जरा अपनी फौज, दिखाइए अपनी कुछ ताकत। किधर हैं आप और आपके खोखले और बेमानी दावे? झूठ पर मबनी तकरीरों से अब आपकी जान नहीं छूटने वाली मोदी जी। देखा ना पाकिस्तान के साथ जंग छेड़कर आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे यानी शश जिहाद से आप शदीद जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुर पाकिस्तानी अफवाज से आपकी जान बख्शी करवाने के साथ ही अपने आप को कश्मीर के मसले पर दोनों तरफ से सालस मुकर्रर कर लिया है। तो अब आप करवाएं ना फैसला, हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। पता चल जाए एक बार सारी दुनिया को कि आखिर कश्मीरी क्या चाहते हैं। आया वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ? अब कहाँ गुम हैं आप? क्यों जवाब नहीं दे रहे कांग्रेस को और दीगर ऑपोजिशन पार्टीज को जो इस वक्त आप पर थू थू कर रही हैं? दरअसल पाकिस्तान तो पहले ही इस नुक्ते का कायल है कि अगर किसी भी मसले में अक़वाम आलम के बीच कोई तनाज़ा उठ खड़ा हो तो उसमें दीगर अक़वाम को सालसी करनी चाहिए और इंसाफ पसंदी के साथ पुरअमन हल के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। लेकिन भारत में दिहाइयों से अगर कोई एक चीज ममनू रही है तो वो तनाज़ात में किसी तीसरे फरीक की सालसी है, और खास तौर पर पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले पर तवील अरसे से जारी तनाज़े में ये बात ज्यादा अहमियत की हामिल रही है। भारत चूंकि सबसे ज्यादा बैरूनी तिजारत अमेरिका के साथ करता है, तो नई दिल्ली इस वक्त सख्त मुश्किल में है। सूरत हाल ये है कि मोदी जी के आगे खड्डा है तो पीछे खाई, क्योंकि अगर वो कश्मीर के मसले पर अमेरिका की सालसी को तस्लीम नहीं करते तो भारत की अमेरिका के साथ सालाना 130 अरब डॉलर की तिजारत रुक जाएगी, क्योंकि सदर ट्रंप साफ अल्फाज में बता चुके हैं कि अगर उनकी ना मानी गई तो वो कारोबारी सिलसिला रोक देंगे। और अगर भारत कश्मीर पर अमेरिकी सालसी को तस्लीम कर लेता है तो जाहिर है कि ये भारत के कई अशरों से तयशुदा मौकफ की खिलाफ वर्जी होगी। भारत की मौजूदा सूरत हाल ये है कि सदर ट्रंप के हालिया तबसरों ने बहुत से भारतीयों को नाराज कर दिया है। वो उनके बयान को मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने की कोशिश समझते हैं। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात कांग्रेस ने हुकूमत से वजाहत तलब की है और वाशिंगटन डीसी की जानिब से सबसे पहले जंगबंदी का ऐलान किए जाने पर ऑल पार्टी इजलास मुनक्किद किए जाने का मुतालबा किया है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जे राम रमेश ने कहा है कि क्या हमने तीसरे फरीक की सालसी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस जानना चाहती है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती राब्ते दोबारा बहाल हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ याद रखना चाहिए कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने जंगबंदी के ऐलान में कहा था कि दोनों मुमालिक किसी गैर जानिबदार मकाम पर कई अहम मामलात पर बातचीत शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। अच्छा, सऊदी दौरे में भी सदर ट्रंप ने मार्को रूबियो को पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा को किसी अच्छी जगह पर डिनर कराने को कहा है। बहरहाल इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके वज़रा को पुरस्रार चुप लगी हुई है। भारतीय हुकूमत ने अब तक सदर ट्रंप की सालसी की पेशकश पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। अलबत्ता वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया हर शक्ल में दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा सख्त और गैर लचकदार मौकफ इख्तियार करता आया है और वो इस बात पर कायम भी रहेगा। उनके इस बयान को इस बात की अलामत समझा जा रहा है कि इंडिया बराह रास्त दो तरफा बातचीत जल्द शुरू करने का ख्वाहिशमंद नहीं है।
اور لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر ایک نہ ایک دن چھری تلے آئے گی۔ تو اب یہ امریکی جانے اور بھارت جانے، پاکستان نے تو جوان مردوں کی طرح جنگ لڑ کر بھی دکھا دی ہے، اور اس طرح مستقبل میں پیش آ سکنے والے ممکنہ پاکستان بھارت جنگی تصادم کے حوالے سے اپنا عملی لائحہ عمل بھی تمام دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھا دیا ہے۔ اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں ہندو قوم پرستی کے بھوت کی، جو اب بھارتیہ افواج کو جا چمٹا ہے۔ کچھ روز پہلے پہلگام حملے میں مرنے والے بھارتی نیوی افسر کی بیوہ ہمانشی اور سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کی بیٹی کو ہندو قوم پرستوں کی جانب سے دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اب مدھیہ پردیش کے وزیر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن وجے شاہ نے انڈین بری فوج کی کرنل صوفیہ قریشی کو مسلمان ہونے کے باعث پاکستانیوں کی بہن قرار دیا ہے۔ جی الحمدللہ، کرنل صوفیہ قریشی پاکستانیوں کی اسلامی رشتے میں بہن ہیں۔ مسٹر وجے شاہ، آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ آپ ایسا کیجئے کہ بھارتیہ افواج کے تمام مسلمان مرد و خواتین افسران اور اہلکاروں کو پاکستان بھیج دیجئے۔ اس سے ہمیں آپ کے خلاف جنگ لڑنے میں اور آسانی ہو جائے گی، اور آپ اپنی عقل کا ماتم کیجئے کہ آپ نے پاکستانیوں کے بہن بھائیوں کو اپنی افواج میں خود ہی بھرتی کر رکھا ہے۔ اچھا، یہاں پہ صرف یہ نہیں ہوا ہے کہ سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کو اور ان کی بیٹی کو ہی دھمکیاں آئی ہیں، ان کے دیگر اہل خانہ کو بھی دھمکیاں آئی ہیں، اور ایکس پہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ پھر اسی طرح مسلمان بھارتی صحافی عارفہ خانم شیروانی کو بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ اچھا، اور تو اور بھارتی صحافی کرن تھاپر بہت مشہور آدمی ہے، بڑا بیلنسڈ پروگرام کرتے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں پاکستانیوں کی جانب سے۔ انہوں نے اسی جنگی صورتحال کے دوران پاکستانی صحافی نجم سیٹھی کو اپنے پروگرام میں بلا لیا۔ تو گوتم سبروال ایک وکیل ہیں، انہوں نے درخواست دے دی ہے پولیس کو کہ ان کے خلاف FIR درج کی جائے۔ اچھا، اسی طرح ہماچل پردیش، جس کا کیپٹل شملہ ہے، ہماچل پردیش کو پنجاب کو کاٹ کے بنایا گیا نا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 حصوں میں پنجاب کو تقسیم کیا انہوں نے، تو وہاں پہ ہماچل پردیش کے لوگوں نے ترکی کے سیبوں پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بھائی، ترکی کے سیبوں کا کیا تعلق ہے اس میں؟ فرانس کے رافیل طیارے آپ کے گر گئے، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ وجے شاہ پر بھارت بھر میں خوب لان تان ہو رہی ہے کہ اس نے کرنل صوفیہ قریشی کو اپنا ہدف تنقید کیوں بنایا اور اس کو پاکستانیوں کی بہن کیوں قرار دیا۔ حالانکہ ہم پاکستانی تو بہت خوش ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ اور وجے شاہ نے یہ کہا ہے کہ وہ انسان ہیں، خدا نہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ 10 بار معافی مانگنے کو تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، جو بول زبانوں نکل گیا اور تیر کمانوں نکل گیا۔ تو وجے شاہ جی، آپ نے جو کہہ دیا ہے نا، اس کا زہر اب پھیل گیا ہے۔ اب انہوں نے جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ جنہوں نے ہماری بیٹیوں کے سندور اجاڑے تھے، ہم نے انہی کی بہن کو بھیج کر ان کی ایسی کی تیسی کروائی۔ اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کیا ایسی کی تیسی کروائی؟ وہ تو ایک PRO کے طور پہ، پبلک ریلیشننگ آفیسر کے طور پہ ایک بات چیت کر رہی تھی۔ اچھا، کرنل صوفیہ ہے کون؟ گجرات کی رہنے والی، بھارتیہ ریاست گجرات کی رہنے والی کرنل صوفیہ قریشی اعزاز یافتہ افسر ہیں۔ ان کے دادا بھی بھارتیہ افواج کے افسر تھے۔ صوفیہ قریشی پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت کی ترجمان تھیں۔ ادھر پاکستان کے دوست ملک چین نے اروناچل پردیش پر 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے اس بھارتیہ ریاست کے ایک بڑے حصے کو نیا نام زانگان دے کر باضابطہ طور پر اپنا حصہ قرار دے دیا ہے۔ چین کی سول افیئرز کی وزارت نے اروناچل پردیش کے تقریباً 27 مقامات کے نئے نام جاری کیے ہیں، جن میں 15 پہاڑ ہیں، 5 رہائشی علاقے ہیں، 4 درے ہیں، 2 دریا ہیں، اور 1 جھیل بھی ان میں شامل ہے۔ تو مودی جی، اب آپ چین کا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ زانگان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے، اور اس کے مختلف مقامات کو چینی نام دینا چین کی خود مختاری کا مظہر ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ اقدام چین کے خود مختار انتظامی دائرہ اختیار کے تحت کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد خطے میں چین کی تاریخی اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کرنا ہے۔ اب اروناچل پردیش کا یہ حصہ مودی جی آپ کو قیامت تک نہیں ملے گا۔ اچھا، چین نے اروناچل پردیش کے جس علاقے کو اپنا حصہ قرار دیا ہے، اس کے بارے میں چین کا موقف یہ ہے کہ یہ اس کے جنوبی خود مختار تبت کے علاقے کا حصہ ہے، جس کو وہ شی زونگ کے نام سے پکارتے ہیں۔
اچھا، چین نے جن ایریاز کو اروناچل پردیش سے لے کے اپنے جغرافیے میں ظاہر کیا ہے، اور ظاہر ہے وہ اس کے جغرافیے کا حصہ تھے تو ہی ظاہر کیا ہے، تو اس سے پہلے انڈیا نے کیا کیا تھا؟ انڈیا نے چینی سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا اور ان کے اخبار، چینی اخبار گلوبل ٹائمز پر پابندیاں لگا دی تھی، ان کو بلاک کر دیا تھا۔ تو جب آپ بلاک کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلے بھی اپنا حق لیں گے۔ پہلے تو ٹھیک ہے، اگلے مذاکرات کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ اقدامات لینے پہ آ جائیں گے جن کو آپ راست اقدامات کہیں گے، تو دوسرے بھی راست اقدامات لینے کے لیے آزاد ہیں۔ اور لیجئے جناب مودی جی، آپ کے سابق آرمی چیف جنرل منوج نروانے نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ جنگ کوئی رومانوی تصور یا بالی ووڈ فلم نہیں ہوتی، بلکہ ایک تلخ اور سنگین حقیقت ہے۔ مودی جی، جنرل نروانے نے آپ کی جارحانہ پالیسیوں پر کئی سوال اٹھائے ہیں اور خطے میں کشیدگی کے بجائے سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل منوج نروانے نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے جنگ بندی پر سوالات اٹھانے والوں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک پیشہ ور فوجی کی اولین ترجیح ہمیشہ سفارتی کوششوں کو کامیاب بنانا ہوتی ہے، نہ کہ جنگی جنون کو ہوا دینا۔ سابق آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کو چاہیے کہ خطے میں امن کو ترجیح دے اور کشیدگی کو ہوا دینے کے بجائے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بات چیت کا راستہ اپنائے۔ جی مودی جی، جنرل نروانے تو مراٹھا برہمن ہیں، پونے مہاراشٹرا کے رہنے والے ہیں، بھارتی آرمی کے 28ویں چیف رہے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی رہے ہیں، اور ابھی سن 2022 میں ہی تو بھارتیہ فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں وہ۔ مودی جی، آپ کو تو ہندوتوا کا بخار ہے، تو انہی کی سن لیجئے، ان سے پھونک پروائیے اپنے آپ کو، شاید آپ کو انہی کی پھونک سے آرام آ جائے۔ اور ہاں، اپنی پراسرار خاموشی توڑیے مودی جی، آپ کو اور آپ کے وزراء کو حقائق اور حالات کا سامنا کرنا سیکھنا ہوگا۔ کب تک منہ چھپاتے پھریں گے آپ لوگ؟ جنگ ہارے ہیں آپ تو دل تو نہ ہاریں۔ پرانے زمانے کے ہندو حکمران اچھے تھے، اخلاقی تھے، جب شکست کھاتے تھے تو جوہر کی رسم ادا کرتے۔ تاریخ پڑھیں، 1000 برس پہلے سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست فاش سے دوچار ہونے کے بعد راجہ جے پال نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی اور اسی آگ میں جل مرا تھا۔ یہ ہوتی ہے جوہر کی رسم۔ تو آپ مودی جی، آپ ہندو راجاؤں کی اس رسم کو کب تک زندہ کرنے جا رہے ہیں؟ بتا دیجئے گا۔ آپ کی ہندو غیرت کا مظاہرہ ہم پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر لائیو دکھانا چاہیں گے۔ اور یہاں ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ انڈین ایئر فورس کے سربراہ جو سکھ ہیں، امر پریت سنگھ، ان کو 4 ہندو ماتحتوں نے پیٹا ہے۔ ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ متعصب رویہ رکھتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، تعصب دکھاتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان میں سے 2 اسکواڈرن لیڈر ہیں، ایک شیواز ڈکشٹ ہیں، ایک نتن تلسی رام ہیں، اور پھر ایک ونگ کمانڈر ہیں اجے راجپوت، اور پھر فلائنگ آفیسر ہے راکیش کمار۔ یہ چاروں ہندو آفیسر ہیں، انہوں نے امر پریت سنگھ صاحب کو پھینٹی لگائی ہے۔ کیا ہو رہا آپ کی فوج میں؟ بغاوت ہو رہی ہے، لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، آپ کے سپاہی بھاگ رہے ہیں۔ مودی جی، ذرا غور کریں، بہت نقصان ہو گیا آپ کا۔ انڈین ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا مودی جی میں اتنی غیرت ہے کہ وہ راجہ جے پال کی طرح ہندوتوا کی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوہر کی رسم ادا کریں گے اور پاکستان کے ہاتھوں شکست فاش سے دوچار ہونے پر جلتی آگ میں کود جائیں گے؟ کیا انہوں نے ہندوتوا کا جن ان بیچارے کمعقل ہندوؤں کو مروانے کے لیے ہی رکھا ہوا ہے جو ان کی لچھے دار باتوں میں آ جاتے ہیں؟ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پوڈ کاسٹس پر کامنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔